Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. वेलकम टू PKA न्यूज़। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर साथ दिए गए बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब लोगों का डॉक्टर जफर मिर्ज़ा ने कहा कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस का कोई केस नहीं और 7 मुश्तबा अफराद क्लियर, जबकि चीन से आने वालों में भी कोई मुश्तबा शख्स शामिल नहीं। मामले खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्ज़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कोरोना वायरस की तशखीस के लिए किट्स मिल गई हैं। किट्स मुख्तलिफ ममालिक से मंगवाई गई और किट्स से 7 अफराद का मुआयना भी किया गया। 7 अफराद में वायरस तशखीस नहीं हुआ। चीन से आने वालों का खुद इस्तकबाल किया। चीन से आने वालों में भी कोई मुश्तबा शख्स मुसाफिर नहीं मिला। इस मौके पर चीनी सफ़ीर का कहना था कि कोरोना वायरस से 371 अफराद हलाक हो चुके हैं, चैलेंज से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क में तमाम तर तकरीबात को मनसूख कर दिया गया है। दुनिया को अपने इक़्तिदामात से आगाह कर रहे हैं। WHO ने हमारे इक़्तिदामात को सराहा है और पुरुम्मीद हैं कि इस वबा से निपटने के लिए पाकिस्तान की हिमायत को सराहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीनी सदर को ख़त भी लिखा। चीनी सफ़ीर याओ चिंग का कहना था, चीन में पाकिस्तानियों की कसीर तादाद मौजूद है। मुश्किलात वक्ती हैं, तमाम पाकिस्तानियों के साथ राब्ते में हैं। चीन में पाकिस्तानी शहरियों को अपना हमवतन समझते हैं। आज 12 चीनी बाशिंदे भी पाकिस्तान आए हैं। सफ़र के लिए 2 हफ्ते मुआयने में रखा जाता है। पाकिस्तान आने वाले 12 चीनी बाशिंदों में 4 बिजनेसमैन हैं। सख्त मॉनिटरिंग के बाद इन अफराद को पाकिस्तान आने की इजाज़त दी गई है। चीन ने पाकिस्तानियों की वापसी के लिए इक़्तिदामात किए हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर कानून पंजाब राणा सनाउल्लाह ने कौमी एहतसाब ब्यूरो नेब लाहौर में पेश होने से माज़रत कर ली। सराय ने पाकिस्तान की आवाज़ न्यूज़ को बताया कि राणा सनाउल्लाह के वकील नेब लाहौर में मुताल्लिका रिकॉर्ड लेकर पेश हुए। पाकिस्तान की आवाज़ न्यूज़ को मौसूल दस्तावेज़ात के मुताबिक साबिक वज़ीर कानून पंजाब को नेब लाहौर ने आमदन से ज़ायद असासाजात तहकीकात में तलब कर रखा है और इनसे मुश्तरका तहकीकाती टीम ने साल 2001 से साल 2018 तक की तमाम तर असासों की तफसीलात तलब की थी। दस्तावेज़ात के मुताबिक इस दौरानिये में असासाजात में इजाफ़ा कितना और कैसे हुआ, इस हवाले से वजाहत तलब की गई। राणा सनाउल्लाह से नेब ने पूछा कि सियासत में आने से कबल कितने असासों के मालिक थे और फैमिली अरकान समेत उनके बैरून मुल्क से मौसूल तरसीलात की तफसील भी हमरा लाने की हिदायत की गई है। टीम ने यह भी पूछा कि गुज़िश्ता 20 साल के दौरान कौन कौन से जायदाद खरीदी और फरोख्त की। राणा सनाउल्लाह के ख़ानदान का कोई शख्स किसी कंपनी में शेयर होल्डर है तो उसकी भी तफसील देना होगी। किसी गैर मुल्की कंपनी में फैमिली या ज़ाती शेयर की तफसीलात भी दरकार हैं। नून लीग की रहनुमा सोने की मिकदार भी पूछी गई। कितनी प्राइस बांड और गाड़ियां हैं, इसकी भी तफसीलात देना होंगी। राणा सनाउल्लाह को सवालनामे में दर्ज 15 जायदादों से मुतालिक तफसीलात समेत उनके ख़रीदने के लिए ज़राए आमदन भी बताना होंगी। आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें। कोयटा में गैस लीकेज के बायस धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 2 बच्चे जाँ बहक और एक खातून समेत 8 अफराद ज़ख्मी हो गए।
جن میں سے بعض کی حالت تشویشناک ہے۔ پولیس لائن کالونی میں آج صبح ہونے والی دھماکے کے زخمیوں کو فوری طور پر بوران وارڈ بولان میڈیکل کمپلیکس منتقل کر دیا گیا ہے۔ دھماکے کے بعد پولیس اور امدادی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئی ہیں، جبکہ واقعے کی تفتیش شروع کر دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ گیس کم پریشر کی وجہ سے رات کو کمرے میں گیس بھر گئی۔ آج صبح جب ہیٹر جلانے کی کوشش کی گئی تو دھماکہ ہو گیا۔ واضح رہے کہ اس سے قبل کوئٹہ میں گیس پریشر کی کمی کے باعث ماہ جنوری میں 13 دھماکے ہوئے ہیں، جس میں 27 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو چکے ہیں۔ وفاقی حکومت نے اسلام آباد کے شہریوں کو دہلیز پر صحت کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے مزید بنیادی صحت مراکز قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسلام آباد کے شہری اور کئی علاقوں میں بنیادی صحتی مراکز کی کمی کی وجہ سے شہریوں کو چھوٹی موٹی بیماری کے علاج کے لیے بھی پولی کلینک اور پیمز اسپتال کا چکر لگانا پڑتا ہے۔ ان اسپتالوں میں مریضوں کی زیادہ تعداد ہونے کی وجہ سے اکثر مریضوں کو وقت پر چیک اپ کروانے کا موقع نہیں ملتا۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد میں بنیادی صحت کے مراکز قائم کرنے سے متعلق سیکریٹری پلاننگ کی صدارت آج اہم اجلاس ہوگا۔ اجلاس میں ضلع انتظامیہ کے افسران بنیادی صحت کے مراکز سے متعلق بریفنگ دیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ان بنیادی صحت مراکز میں علاج کی جدید سہولتیں میسر ہوں گی اور ہر یونٹ کو جدید مشینوں سے آراستہ کیا جائے گا۔ اجلاس میں بنیادی ہیلتھ یونٹس بنانے کے حوالے سے مختلف جگہوں کے انتخاب پر بھی فیصلہ کیا جائے گا۔ مبینہ پولیس مقابلے میں ایک اور ڈاکو ہلاک۔ ڈاکو کی شناخت رفیق ولد سردار کے نام سے ہوئی۔ ملزم پولیس مقابلوں، اقتدام قتل، چوری اور ڈکیتی کی 31 سے زائد سنگین مقدمات میں ملوث تھا۔ ملتان کے علاقے جلال پور پیر والا کے موضوعی میرا محلہ میں پولیس مقابلے میں ایک ڈاکو ہلاک ہو گیا۔ ہلاک ڈاکو کی شناخت رفیق ولد سردار کے نام سے ہوئی۔ ہلاک ملزم کو پولیس کی حراست میں موٹر سائیکل کی ریکوری کے لیے لے جایا جا رہا تھا کہ 5 سے 6 نامعلوم مسلح افراد نے اپنے ساتھی کو چھڑانے کی غرض سے پولیس پر فائرنگ کر دی۔ ترجمان پولیس کے مطابق فائرنگ سے زیر حراست ملزم رفیق اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ فائرنگ کے دوران حملہ کرنے والے نامعلوم افراد ڈاکو رات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے۔ فائرنگ سے پولیس کی گاڑی بھی شدید متاثر ہوئی۔ ملزم پولیس مقابلوں اور اقتدام قتل، چوری اور ڈکیتی کی 31 سے زائد سنگین مقدمات میں ریکارڈ یافتہ تھا۔ وفاقی کابینہ سے ایک اور وزیر کی چھٹی، دفتر بھی واپس لے لیا گیا۔ کابینہ ڈویژن کے مطابق کابینہ ڈویژن کی لسٹ میں افتخار درانی کا نام موجود نہیں۔ ان کے کابینہ سے نکلنے کے بعد کابینہ ارکان کی تعداد 47 ہو گئی ہے۔ کابینہ میں 25 وفاقی وزراء، 4 وزرائے مملکت شامل ہیں، جن میں 5 مشیر اور 13 معاون خصوصی بھی کابینہ میں شامل ہیں۔ افتخار درانی سے وزیر اعظم آفس میں موجود آفس بھی واپس لے لیا گیا ہے۔ دوسری جانب نائب وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق ایوان نے کہا کہ افتخار درانی نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ چودھری شجاعت حسین کی زیر صدارت پارٹی کے ہنگامی اجلاس میں مشاورت کی گئی کہ ق لیگ کے پاس پنجاب میں 2، وفاق میں 1 وزارت اور پنجاب کے اسپیکرشپ بھی ہے۔ پارٹی رہنماؤں نے مشورہ دیا ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں تحریک انصاف سے اتحاد کے بجائے پارٹی حیثیت میں حصہ لیا جائے۔ پہلے مرحلے میں صوبائی وزراء عمار یاسر اور باؤ رضوان استعفیٰ دیں گے۔ ق لیگ کے اجلاس میں اس بات پر بھی غور کیا گیا ہے کہ اگر حکمران جماعت کی طرف سے تحریری معاہدے پر عمل درآمد ہوتا نظر نہ آئے تو وفاق سے وزارتیں چھوڑ دی جائیں گی۔ چودھری شجاعت حسین کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں اس بات پر بھی مشاورت کی گئی کہ معاملہ طے نہیں ہو پاتے تو چودھری پرویز الہی بطور اسپیکر عہدہ چھوڑ دیں گے۔ ق لیگ کے ہنگامی اجلاس میں مطالبات کی منظوری کے لیے حکومت کو 1 ہفتے کا وقت دیا گیا ہے۔ تحریری معاہدے کے نکات پر مکمل نہ ہوا تو ق لیگ مرحلہ وار اپنے آپشنز پر عمل درآمد کرے گی۔ ق لیگ کا ایک اور ہنگامی اجلاس اگلے ہفتے بلایا گیا ہے۔ تحریک انصاف کے ساتھ تحریری معاہدے کے نکات پر پنجاب میں اسپیکرشپ، وفاق میں 2
اور صوبے میں 2 وزارتیں قافلے کو دی جائیں۔ چکوال، گجرات اور بھاولپور میں ترقیاتی فنڈ سمیت انتظامی عہدے پر تعیناتی قافلے کی مشاورت سے ہوگی۔ کراچی کے باسی گھر میں محفوظ نہ گھر کے باہر، سال کے پہلے مہینے میں ہی پولیس اہلکار، احساس اداروں کے افسران سمیت 6 افراد کو ڈکیتی کی مزاحمت پر قتل کر دیا گیا۔ سولجر بازار میں بیرون ملک ویتنام سے لوٹنے والے اسکول ٹیچر کو اس وقت فائرنگ کر کے قتل کیا گیا جب وہ منی ایکسچینج سے اپنی بہن کے ہمراہ پیسے کیش کروا کر نکل رہا تھا۔ عائشہ منزل پر موٹر سائیکل مکینک کو ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر قتل کر دیا گیا۔ کرنگی کازوے پر اسکول پرنسپل اور احساس ادارے کے سابق افسر بھی اسٹریٹ کرائم کے دوران گولیوں کا نشانہ بنے۔ نیو کراچی میں پولیس جوان بھی ڈکیتوں کی فائرنگ سے شہید ہوا، جبکہ بلدیہ یوسف گوڑ میں اسٹریٹ کرمنل نے مزاحمت پر شہری کی جان لے لی۔ اورنگی ٹاؤن مجاہد چوک پر بھی شہری ڈاکوؤں کی فائرنگ سے جاں بحق ہوا۔ جوہر آباد میں کیش وین لوٹنے کے دوران فائرنگ سے 3 شہری زخمی ہوئے۔ سر سید کے علاقے میں ملزمان نے ATM سے رقم لے کر نکلنے والے شہری کو لوٹ مار کے دوران مزاحمت پر زخمی کر دیا۔ فائرنگ کے دیگر واقعات سپر ہائی وے، کرنگی لانڈی، ریلوے کالونی، گلشن ایوب گوٹ، اورنگی ٹاؤن صدر، منظور کالونی، لیاقت آباد اور نیو کراچی میں پیش آئے، جہاں اب تک 20 سے زائد شہری زخمی ہو چکے ہیں۔ ایک جانب پولیس روزانہ کی بنیاد پر ملزمان کے خلاف کام کرتی نظر آتی ہے تو دوسری جانب کمزور مقدمات کی وجہ سے ملزمان دوبارہ ضمانت پر آ کر اپنی وارداتیں وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ختم کی ہوتی ہیں۔ شہری منتظر ہیں ایسے قانون کے جس میں ایک مرتبہ گرفتار ہونے والے ملزمان کم از کم اپنی سزا پوری کر سکیں۔